तमाम साथियों को या अली मदद, thank you again Mukhi Sahib for giving this Garib and Nachis opportunity to come back on this line and speak to our friends, Wadils, brother and sister. Mullah Zaman, Ali Zaman, हम तमाम को तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी इनायत फरमाए कि हम इस इल्मी सफ़र के अंदर, ऐसा इल्मी सफ़र जो इमाम के फरामीन से शुरू होकर इमाम के अंदर, इमाम की शनाकत में, इमाम के नूर में, इमाम की पहचान के अंदर ख़त्म होता है, उस रास्ते पर मुला हमें तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी इनायत फरमाए। हम उसी फरमान से और उसी लाइन से आज दोबारा आगाज़ करेंगे, लेकिन अभी हमारी बहन ने जो फरमान पढ़ा उसके अंदर एक नुक्ता जो इसी फरमान से है और जिसको हमने पहले से पढ़ लिया है, लेकिन इतना खूबसूरत नुक्ता है कि मेरे ख्याल में उसको दोबारा से याद करना चाहिए। क्या वजह हुई कि हमारे मौला जो हमसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन फरमाते हैं कि तुम अपने दीन के बारे में बेखबर हो, बल्कि बेहोश हो। इस मामले में क्या वजह हुई इसकी? याद रखें कि हमेशा हर तरीके के अंदर, ना सिर्फ हमारे तरीके में बल्कि हर दुनिया के मज़ाहिब और तरीके के अंदर अलग-अलग स्टेजेस के लोग होते हैं, अलग-अलग स्टेजेस के लोग होते हैं। यानी कि कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ उनकी नज़र मज़हब की शरीयत के ऊपर होती है। मज़हब की शरीयत क्या है? 3 टाइम दुआ, 10 वक्त डालना, कभी कभार जमात खाने में जाकर कुछ खिदमत कर देना और समझना कि हम अपने मज़हब पर पुख्ता हैं, क्योंकि हमें हमारे मज़हब के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और यही मौला फरमाते हैं हमारा मज़हब ज़ाहिर का मज़हब नहीं, शरीयत का मज़हब नहीं, बल्कि बातीन का मज़हब है। और ये चीज़ें जो चीज़ ने आपके सामने बयान की, ये तो शरीयत की चीज़ें हैं, ये तो ज़ाहिर की चीज़ें हैं। एक और फरमान इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह हमारी जानिब से फ़िदा हो, इसी 10 रूहानी फरमान की किताब के अंदर मौला फरमाते हैं जमात खाने में आकर दुआ पढ़ लेना ये मोमिन की निशानी नहीं है। तो फिर मोमिन की निशानी क्या है? मोमिन की निशानी यह है कि वो अपने मज़हब को, अपने तरीके को और उसके बातीन को समझकर, सोचकर उस पर अमल करे। वो हमारा तरीका है। हमारा तरीका शरीयत कब था? जब हम 1400 साल पहले इस्लाम के अंदर दाखिल हुए थे, या 600 साल कबल हिंदू से इस्माइली बने थे। बच्चों की तरह थे हम, अपने मज़हब के अंदर बच्चों की मानिंद थे। अगर आज 600 साल के बाद, 1400 साल के बाद भी अगर हम बच्चे हैं, तो फिर हमारा क्या कहना होगा? क्या कहना होगा हमारा? नहीं। इंशाअल्लाह हम मोमिनीन हैं और
مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو مولا کے فرامین کو اور مولا کے ارشادات کو سوچ سمجھ کر چلتا ہے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ وہ مومن نہیں ہوتا ہے کہ جو صرف 3 ٹائم کی دعا پڑھتا ہے، کیونکہ وہ تو شریعت میں سبھی پڑھتے ہیں، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نکتہ اتنا دل پذیر ہے، دل میں لگنے والا ہے کہ اگر ہم اسی نکتے کو روزانہ سوچیں اور یہیں سے ہم اپنے آج کے سیشن کا آغاز کریں گے کہ مولانا فرمایا کہ تم نہیں سوچتے ہو، تم عقل سے سوچو۔ یہ آخری ہم نے پڑھی تھی لاسٹ ویک، تم عقل سے سوچو۔ اگر روزانہ صبح کو اٹھ کر ہم اس کے پر وچار کریں، یا رات کو سوتے وقت اس کے پر وچار کریں، یا دن کے اندر جب ہمیں موقع ملے تو ہم سوچیں کہ کیا میں شریعت پر ہوں یا اس سے کچھ زیادہ کر رہا ہوں؟ کیا میں طریقت پر ہوں اس سے کچھ زیادہ کر رہا ہوں؟ یا میں آج کے زمانے کے لحاظ سے جو کہ ہمارا زمانہ حقیقت ہے کہ میں وہاں پر ہوں؟ واپس چیلنج ہمارے عقل کے لیے، کیا کبھی ہم نے اس طرح سے سوچا؟ لاسٹ ویک ناچیز نے ایک چیلنج کیا تھا، کیا تھا؟ سبھی کہتے ہیں مجھے فنافی امام ہونا ہے، فنافی امام کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتا میرے بھائی؟ جبکہ ہم سبھی 100% ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے فنافی امام ہونا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی بیٹھ کے سوچا ہی نہیں کہ فنافی امام کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو ناچیز کی عاجزانہ درخواست ہے آپ پچھلے ہفتے کا لیکچر دوبارہ سے سنیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ فنافی امام کیا ہے۔ تم عقل سے سوچو، یہ مولا نے فرمایا ہم کو۔ اور کیا فرمایا کہ جو کوئی ہمارے دین میں سے نکل جاتا ہے اور اپنے خیال دوسری جگہ دہراتا ہے وہ بے علم ہے، اسے دین علم کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ معنی نہیں سمجھتا، وہ معنی نہیں سمجھتا۔ اب یہاں پر ہم کو سوچنا ہے، حالانکہ یہ بات ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو ہمارا دین چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ کیوں چلے گئے؟ کیونکہ وہ معنی نہیں سمجھتے تھے۔ تو کیا ہم نے معنی سمجھ لیے اس لیے ہم اپنے دین میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ ہم نے معنی نہیں سمجھے، لیکن چونکہ یہ ہمارے ماں باپ کا دین ہے، یہ ہمارے وڈیلوں کا دین ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے، اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم اس دین پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے سوچ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم بلائنڈ فیتھ؟ بلائنڈ فیتھ کس کو کہتے ہیں؟ جو میرے ماں باپ نے کیا وہ میں کرتا ہوں، اس کو بلائنڈ فیتھ کہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ مولا آگے فرماتے ہیں وہ معنی نہیں سمجھتے، وہ جو میوہ ہم دیتے ہیں وہ نہیں کھاتے، وہ میوے کو نہیں پہچانتے کیونکہ وہ میوہ انہوں نے کبھی کھایا ہی نہیں۔ اسی طرح ان کے والدین نے انہیں میوہ چکھایا ہی نہیں۔ یہاں پر بہت سوچنے کی ضرورت ہے، دو طرفہ۔ یہ میوہ کیا ہے؟ ہمارے دین کا باطن جو ہے نا، ہمارے دین کا جو اصل ہے نا، وہ میوہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ چھلکے کھاتے ہیں، چھلکے کھاتے ہیں، جبکہ ہم کو کھانا کیا تھا؟
اس کے اندر کا مغز باطین یہ ہم کو کھانا تھا. مولا کیا فرماتے ہیں؟ دو چیزوں پہ دھیان دلایا کہ ہم نے بھی نہیں کھایا اور ہمارے ماں باپ نے ہم کو کبھی چکھایا بھی نہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں چکھایا. کیوں بھائی؟ ہمارے ماں باپ نے ہم کو کیوں نہیں چکھایا اور ہم نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں چکھایا؟ کیونکہ ہم نے خود نے ہی نہیں چکھا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس میوے کے بارے میں، اس اصل کے بارے میں، اس لیے ہم نے نہیں چکھایا اور اس لیے ہم نے خود نے نہیں چکھا. یہ ہمارا کوئی شاید 9واں سیشن ہے. ہم نے 8 لیکچر پہلے کیے ہیں. اگر آپ کو ہمارے مذہب کا میوہ چکھنا ہے، دیکھنا ہے، تو آپ جا کر اس کو دوبارہ سے سنیں. تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے مذہب کا باطن کیا ہے اور ہمارے مذہب کے اندر کیسے کیسے جواہرات ہیں، میوے ہیں، کیا کیا ہمارے مذہب کے اندر خوبیاں ہیں. مولا کے فرماتے ہیں ایسا انسان کو کوئی جیسا بھی فریب دے گا، وہ جو بھی کھانے کو دے گا تو وہ فوراً کھا لے گا. بچوں کے والدین ایسا کام نہ کرے کہ جس سے وہ اپنے ایسے گناہوں کے لائق بنے. تم بچوں کو دین سے واقف گار نہیں کرو گے تو وہ خراب ہو کر دوسروں کے دین میں جائیں گے. اس میں بچے کا قصور شمار نہیں ہوگا مگر والدین کا قصور شمار ہوگا. نیز والدین کے قصور کے علاوہ جس جماعت کے مکھی کامڑیا نے خیال نہیں رکھا ہوگا اس کا بھی قصور شمار ہوگا. ایسے دین سے ناواقف گار لوگ دن میں سے نکل جائیں. اس کے آدھے گناہ ان کے والدین پر اور آدھے گناہ مکھی کامڑیا پر اور جماعت کے عملداروں کے اوپر ہے کیونکہ انہوں نے محنت نہیں کی. انہوں نے محنت نہیں کی. جو لوگ گاؤں میں ہیں ان کی روحانی کو نصیحت کے بول سمجھانے چاہیے. یہاں شاید ٹرانسلیشن میں کچھ مسئلہ ہے. ان کی روح کو نصیحت کے بول سمجھانے چاہیے. چونکہ یہ فرمان 100 سال سے زائد پرانا ہے، آج بھی ہم یہی فرمان، اور اس وقت یہ مکھی صاحب نے جو آپ کے لیے یہ سیشن رکھا ہوا ہے یہ برحق امام کے فرمان کے مطابق ہے. اور کیا ہے وہ؟ کہ آپ اپنے بھائی بہنوں کو، یہ ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے، یہ ہمارا چھوٹا سا شہر ہے، یہ ہمارا چھوٹا سا ایک ولیج ہے جس میں ہم تمام علیحدہ علیحدہ ملکوں سے اس سیشن کے اندر، اس گاؤں کے اندر آتے ہیں. اور یہاں پر ہم کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ ہماری روح کی ترقی کے لیے آتے ہیں. وہ ایسا نہیں کہیں کہ دین کے بول ہماری روحانی کو نہیں سنائیں گئے تھے. دین اور نصیحت کو جو بول ان کی روحانی کو پہنچائے جائیں گے وہ جب انہیں پوچھتے ہیں تب ان کا دل ہر جگہ گھومتا پھرتا ہے. تو یہاں پر یہ خالی لائن میں پڑھنا چاہتا تھا اس فرمان سے جو ابھی ہماری بہن یہاں پر پڑھ رہی تھی کہ ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے بھائی بہنوں کا خیال کرتے ہوئے اور اپنے پاس جو بھی لیکچر سے علم ہے، علم کی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، وہ ایک دوسرے کو پڑھ کے سنائیں. آ جائیں ہم اپنے اصول دین کے فرمان پر. اور یہ صفحہ نمبر میرے کتاب کے اندر 56 ہے، 56 ہے.
تم بھی آج سے آسا صوفی خیال میں دل لگاؤ، اس سے بھی اوپر جانے کا خیال کرو۔ صوفی مذہب طریقت ہے، پھر حقیقت میں پہنچو گے، تم آستے آستے اڑنے لگو گے۔ علم والا روح درجہ بر درجہ اوپر جائے گا، وہ ایک درجہ مکمل کر کے دوسرے درجے میں پہنچ سکے گا۔ یہاں پر ہم نے روکا تھا۔ شریعت طریقت، صوفی کا مذہب طریقت ہے، ہمارا مذہب حقیقت ہے۔ اگر ہم صوفی خیال میں اپنا دل لگاتے ہیں، صوفی خیال کیا تھا؟ ہمیں اچھے کام کر کے، اچھے کام کون سے؟ وہ نہیں جو میں سمجھتا ہوں اچھے، وہ جو امام کہتا ہے وہ اچھے کام، اور پھر فنافی ہونے کا خیال، فنافی ہونے کا خیال۔ ایک اور بات کو آپ لکھ لیں اور نوٹ کر لیں، صوفی لوگوں کے پاس ایک نوٹ بک ہوتی تھی، ایک لکھنے کے لیے کتاب ہوتی تھی، ایک چوپڑی رکھتا تھا لوگوں پتاگر نے، یہی چوپڑی نہ اندر ان لوگوں ایک لسٹ بنا ہوتا تھا۔ کیا لسٹ ہوتی تھی؟ وہ امام کے فرمان کے مطابق روزانہ سوچتے تھے کہ میں نے کیا غلط کام کیے اور کیا اچھے کام کیے۔ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ایمانداری سے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی لسٹ ہے جس میں لکھا ہو کہ میں نے آج یہ اچھے کام کیے اور آج یہ برے کام کیے؟ ہاں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو کبھی کوئی برا کام کرتا ہی نہیں ہوں تو مجھے کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو پھر اور بات ہے۔ میں تو خالی اپنی بات کر سکتا ہوں کہ جو پتہ نہیں روزانہ 60-70 گناہ کرتا ہوگا، کیا ہم نے کوئی ایسی لسٹ بنائی؟ صوفی لوگ اس لسٹ کو روزانہ چیک کرتے تھے کہ آج میں نے جو کل غلطی کی تھی وہ میں آج نہیں کروں گا، اور جو کل میں نے اچھا کام کیا تھا اس کو میں آج اس سے بھی بڑھ چڑھ کے کروں گا۔ کیا؟ 2 لسٹ، میں نے یہ خراب کام کیا ہے وہ کل میں نہیں کروں گا، جو اچھا کام کیا ہے اس کو میں بڑھ چڑھ کے کروں گا اور زیادہ بہتر کام کروں گا۔ وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم امام کے فرمان کو فالو کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو۔ علم والی روح درجہ بہ درجہ اوپر جاتی ہے۔ اگر یہ ہم کو علم ہی نہیں ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے تو پھر ہم کو کیسا پتہ چلے گا کہ ہم کون سے درجے پر ہیں؟ اب واپس اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا ہم نے جو پچھلے ہفتے اپنے درجات کا کورس کیا تھا وہ درجات آپ کو یاد ہے؟ کیا آپ نے دوبارہ جا کے سن کر اس کو لکھا اور پھر چیک کیا کہ میں کون سے درجے پر ہوں؟ اگر کیا تو مبارک، اگر نہیں کیا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیونکہ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ علم کو سیکھ کر اس پر عمل کرے یا علم کو سن کر دوسرے کان سے نکال دے، یہ تو ہماری مرضی پر ہے۔ یہاں پر تو امام بھی آپ کو فورس نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پیروں نے بھی آپ کو فورس نہیں کیا، تو یہ غریب اور ناچیز کیا آپ کو فورس کریں گا؟ علم والی روح جو ہوگی ایک درجہ مکمل کر کے دوسرے درجے پر پہنچ سکیں گی۔ اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا درجہ مکمل ہوا تو کون سے درجے پر وہ جانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جس کو علم نہیں وہ کہتا ہے میں تو کہیں بھی نہیں جاتا ہوں، میں تو یہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ ایسے انسان کے دل میں ہمارے فرامین گر نہیں کرتے۔ کیا ابھی میں نے یہی نہیں بات کی کہ اگر یہ بات آپ کے دل میں آتی ہی نہیں ہے، بیٹھتی ہی نہیں ہے، تو پھر میں کیا کہوں؟ مولا بھی یہی فرماتے ہیں
کہ ایسے انسان کے دل میں ہمارے فرامین گھر نہیں کرتے ہیں. جو سمجھ نہیں سکتا ہے ایسے، جو سمجھ نہیں سکتا اس کے دل میں فرامین کیسے گھر کرے اور وہ کس طرح اعتبار کرے. ہمارے فرامین میں جو سمجھ سکیں گے انہیں میٹھے لگیں گے. جو یہ علم کو سمجھتا ہے اس کو یہ فرامین بہت میٹھے لگیں گے، کیونکہ اس کے اندر سچائی ہے، اس میں حقیقت ہے، اس میں آپ کی روحانی ترقی ہے. اس کو سمجھ کر عمل کر کے اب واقعاً حقیقت میں مرنے سے پہلے ہی فنا فی امام ہو سکتے ہیں. ہمارے فرامین کے مطابق نہیں چلو گے تو تم پریشان ہوگے. وہاں لوہے اور آتش کے گرز تمہارے سر پر مارے جائیں گے. تب تم کرو گے اور کہو گے توبہ توبہ، دن رات گرز سر پر لگیں گے. بے خبری کا گرز بہت ہی عذابناک ہوتا ہے. آتش کے گرز سے ڈر کر خوف کی وجہ سے عبادت کرے وہ مومن نہیں. اچھا، غور سے سننا میری بات. اب امام ہمارا روحانی باپ ہے، ہماری روحانی ماں ہے. ہماری غلطیوں کی وجہ سے کیا واقعی میں ہمارے سر پر لوہے کے گرز ماریں گے؟ سوچیں ایک منٹ کے لیے. اگر آپ علم والے ہیں، عقل والے ہیں تو سوچیں ایک منٹ کے لیے. اگر آپ کا جواب ہے کہ ہاں تو آپ کی مرضی، اگر آپ کا جواب ہے کہ نہیں تو پھر سوال پیدا ہوگا تو پھر یہ فرمان کا کیا مطلب ہے؟ اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ لوہے کے گرز جو ہے وہ لا علمی اور ناسمجھی اور نافرمان برداری کے ہیں. لا علمی، ناسمجھی اور نافرمان برداری کے ہیں. وہاں پر آپ خود اپنے سر کو پٹکیں گے اور کہیں گے کہ کاش میں نے جب امام کے فرمان کو سمجھایا جا رہا تھا تو میں نے توجہ دی ہوتی، اس کو سنا ہوتا، اس کو بار بار سنا ہوتا، اس پر عمل کیا ہوتا. اور مولا نے کیا فرمایا؟ تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پوچھو. تو کیوں نہیں پوچھتے ہو تم؟ مولا فرماتے ہیں یہ ہے علمی غرض. ایک جگہ پر مولا ایک کانفرنس کے اندر مولا امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری جان اس امام سے فدا ہو، انڈیا کے ایک کانفرنس میں فرماتے ہیں، جب کسی ایک بڑے عالم نے اس کانفرنس میں کہا کہ جو شخص جہالت کی موت مر جاتا ہے، جو شخص امام کو پہچاننے کے بغیر مر جاتا ہے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. مولا نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا کے اندر امام شناسی کے بغیر ہے وہ جہالت زندگی جیتا ہے، اور جہالت کی زندگی جینے کے اندر ہی یہ لوہے کے گرز لگتے ہیں. آج بھی ہمارے سر پر جہالت کے، ناسمجھی کے، لا علمی کے، نافرمان برداری کے گرز لگ رہے ہیں، لیکن ہم بے فکر اور بے ہوش ہیں اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. یہ کل کی بات نہیں، یہ آج کی بات ہے. کیونکہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر ہمارا سر کہاں اور ہمارے پیر کہاں؟ ہم تو روح کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ امام کے ساتھ ہوں گے. یہ ہم کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی گئی. کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں؟
دوبارہ سے علم والی روح پر جاتی ہے. جو نہیں سمجھتے ہیں وہ کہتا ہے میں تو یہیں بیٹھا ہوا ہوں، وہ کہاں جاتا ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ یہ میں نے مثال دی ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ آج آپ ڈر کے عبادت کرنے لگ جاؤ گے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. رونے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. سننے کی ضرورت نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر آگے فرماتے ہیں جس طرح مولا مرتضی علی نے ایک دن نماز سے وقت فرمایا کہ خدایا مجھے بیشت کی طمع نہیں اور نہ ہی مجھے دوزخ کا ڈر ہے. دیکھا آپ نے؟ مجھے نہ تو جنت کی فکر ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے. کیوں کہ آج بھی ہم امام کے ساتھ جنت میں ہیں، اور آج بھی ہم امام کے ساتھ ہونے کی وجہ سے دوزخ سے دور اور دوزخ کے اندر نہیں بلکہ اس سے باہر ہیں. تو پھر ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ ڈر نہیں، عشق سے کام لو، عشق سے کام لو، عشق سے عبادت کرو، عشق سے امام کے فرمان کو مانو. انشاءاللہ عشق سے ہم عبادت کریں گے تو پھر ہم مولا کو اچھے لگیں گے اور مولا ہمیں اپنے نور کے قریب سے قریب سے قریب لے جائیں گا. اور اگر ہم علم کے ساتھ ہیں تو علم کے ساتھ تو ہم بہت ہی جلدی، بہت ہی کم وقت میں یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں. مولا فرماتے ہیں جو دکھ دینا ہو وہ مجھے دو، مجھ سے اچھائی کراؤ، میں آپ کا عاشق ہوں. دیکھا، یہ ہے وہی طریقہ. حقیقت یہ ہے کہ مرتضی علی معجزے کرتے تھے، لیکن معجزہ آدمی بھی سیکھتا ہے اور جادوگر بھی کرتے ہیں. مرتضی علی کا معجزہ یہ تھا کہ اپنی جگہ پر پہنچے، حقیقت کے اصل مقام پر پہنچو، حقیقت کے اصل مقام پر پہنچو. آج ہمارا جو طریقہ ہے وہ حقیقت کا ہے، حقیقت کے اصل مقام پر پہنچو. تمہیں جو پوچھنا ہو پوچھو. بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی سوال نہیں کرتا ہے اور کوئی پوچھتا نہیں ہے. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہے سوال نہ پوچھنے کی. گجراتی میں پاچھو રિપીટ કરું છું. મને ઘણોય અફસોસ થાય છે જ્યારે કોઈ સવાલ નથી કરતો. એના બે વજહ છે. એક, આપણને બધું આવડે છે તો સવાલ પૂછવાની શું જરૂરત. બીજું, સવાલ પૂછતું તો આપણે નાના થઈ જશું. مجھے چونکہ سب کچھ آتا ہے تو مجھے سوال پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر میں سوال پوچھوں گا تو میں چھوٹا نظر آؤں گا. سنیں مولا علی کیا فرماتے ہیں، سنیں مولا کیا فرماتے ہیں. پوچھو جو پوچھنا ہے، جو تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھو. کہ فلاں چیز ہم نہیں سمجھ سکتے، تم بے خبر ہو، تم بے خبری میں ہو، کیسے کیسے خیال کرتے ہو. جیسا ابھی ہم نے ایک مثال لی، لوہے کے گرز لگنے سر پر، پوری زندگی ہم اس سے ڈرتے رہے. کیوں؟ پوچھا نہیں، سمجھا نہیں، جانا نہیں. بس فرمان تو پڑھے. 25 سال 50 سال ہو گئے ہم فرمان پڑھتے پڑھتے پڑھتے. مولا فرماتے ہیں تم بے خبر ہو، جو بے خبر ہے وہ کیسے کیسے خیال کرتے ہیں کہ جو بیمار ہو اس کو اس کی بیماری سے مولا شفا دیتا ہے.
وہ ہمارا کام نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں مولا کے پاس، مولا میں بیمار ہوں مجھے شفا دو. ہاں جسمانی طور پر بھی ہم کو دعا کرنی چاہیے، لیکن مولا تو ہماری روحانی بیماری کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہماری روحانی ترقی کے لیے دنیا میں آئے ہیں. جسم کے اندر کچھ درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، روح کے اندر کچھ مسئلہ ہے تو امام کے پاس جائیں اور اسے پوچھیں مولا مجھے کوئی دوائی لکھ کے دو میری روحانی بیماری کی. اگر ہم کہتے ہیں کہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور میری روح میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میری روح بیمار نہیں ہے، تو مولا آپ کو کس طرح سے کچھ سمجھائیں گا، کوئی دوائی دیں گا. عاجزی کہاں گئی ہماری؟ ہماری عاجزی کے یا مولا میں غریب اور ناچیز اور میری روح بیمار ہے اور میں اس دنیا کے اندر اور اس دنیا کے خیالات میں اور اس دنیا کے لالچ میں پھنس گیا ہوں، یا مولا میرے کو ایسی کوئی دوائی لکھ کے دے، میری روح کی کوئی دوا کر، میری روح پر رحم کر تاکہ میں اس جنجال سے باہر نکل سکوں. یہ عاجزی کہاں ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو سیدھا اور سچا راستہ دکھائیں تاکہ تم راز جان سکو اور اس مقام پر پہنچو، تم فنا فی اللہ ہو جاؤ. اس پیراگراف کے میں دوبارہ پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. جہاں مولا نے فرمایا کہ ہمارا کام کیا ہے تاکہ تم فنا فی امام ہو جاؤ. اگر یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے اور یہ فرمان آپ کو زبانی یاد ہے تو سنیں. تمہیں جو پوچھنا ہو پوچھو کہ فلاں چیز ہم نہیں سمجھ سکتے، تم بے خبر ہو. اس پیراگراف کا آغاز ہی پوچھنے سے ہوتا ہے اور سمجھنے سے ہوتا ہے، اور آخر کہاں ختم ہوتا ہے؟ ہمارا کام ہے تمہیں سیدھا راستہ اور راز بتائیں تاکہ تم فنا فی امام ہو سکو. اگر ہم نے پوچھا ہی نہیں تو راز پتہ نہیں ہے، راز پتہ نہیں ہے صراط المستقیم پتہ نہیں ہے، صراط المستقیم نہیں ہے تو فنا فی امام کیسے ہو گئے؟ خالی بولنے سے؟ میں نے تو فنا فی امام تھا اونچے جلدی سے فنا فی امام تھی جاؤں. آپ بولو اسی سوچا سے، جبکہ ہم کو یہ بات کا پتہ ہی نہیں، ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے. مولا آگے فرماتے ہیں فنا فی اللہ، خداوند کی ذات میں ایک ہو جانا. تمہیں ایسا خیال کرو کہ بھلا خدا کون ہے اور خدا میں کیوں نہ سماؤں، ایسی خواہش رکھو. تم ایسا خیال نہ کرو کہ ہم نے فرمان بلا مقصد پڑھا اور فرمایا ہے. اوکے، اب یہ سوال کتنا مشکل ہے. تم ایسا خیال کرو کہ بھلا خدا کون ہے، خدا کون ہے ایسا خیال کرو. خدا کے جو دو مراتب ہیں، خدا کے نور کے جو دو مراتب ہیں، گجراتی ماں خدا نا نور نا بے مینیفیسٹیشن છે، بے مرتبہ છે. ایک کو نور مجرد کہتے ہیں. نور مجرد ایک ایوو نور کہ جنہیں આપણે જોઈ નથી શકતા، જેને આપણે સમજી નથી શકતા، જેના તક આપણે પહોંચી નથી શકતા، જે આપણા દિમાગમાંથી આવી શકતું، જે આપણા દિલમાં નથી સમાઈ શકતું. એવું નૂર ખુદાવંદી નૂર છે. હવે આપણે એને જોઈ નથી શકતા تو مولا فرماتے ہیں کہ تم ایسا خیال کرو کہ خدا کون ہے. بھئی میں ایسا خدا کا خیال کیسے کروں کہ جس کو میں نہ تو دیکھ سکتا ہوں، نہ سمجھ سکتا ہوں، نہ اس تک پہنچ سکتا ہوں، نہ اس کو چھو سکتا ہوں، نہ اس کو اپنے دل میں اتار سکتا ہوں. کیونکہ مولا نے فرمایا وہ تو above all else ہے، وہ تو سب سے بلند اور سبحان ہے. اب اس خدا کا میں کیسے خیال کروں؟ تو پھر خدا کے نور کا ایک اور مرتبہ ہے. کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں؟
اس کو کہتے ہیں نور مجسم. نور مجسم انگلش میں امباڈیڈ نور. ગુજરાતી માં એક એવો નૂર જે ઇન્સાનના જિસ્મના અંદર છે. ક્યાં ઇન્સાનના જિસ્મમાં છે? બે જગામાં છે. એક હાજર ઇમામ ને હર જમાનાના ઇમામના અંદર એ નૂર છે. एक ये नूर मुजस्सम इमाम खुद है. अब हम इस नूर मुजस्सम को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, उसको अपने दिल में बिठा भी सकते हैं, उसको प्यार भी कर सकते हैं, और जो जो भी आपके दिल में चाहे आप इमाम के लिए एक अच्छा ख्याल कर सकते हैं. क्यों? कि वो आपके सामने है. इसके अलावा एक और है, वो नूर जो आपके अंदर है, खुदावंद ताला का वो नूर जो आपके अंदर भी है, उसको देखने की कोशिश करो. जब उस रूह और नूर को देखोगे तब आपको खुदा की पहचान होगी. जो मौला अली ने फरमाया, जिसने अपनी रूह को पहचाना उसने खुदा को पहचाना, जिसने अपनी रूह को ज्यादा पहचाना उसने खुदा को ज्यादा पहचाना. क्या मतलब? अपनी रूह को आस्ते 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 ज्यादा से ज्यादा पहचानने की कोशिश करो ताकि तुम खुदा को ज्यादा से ज्यादा पहचानने की कोशिश कर सको. यहां पर यह बात हो रही है. अब इस बात को ना समझकर अगर कोई कहे कि मैं खुदा को पहचानने की कोशिश करता हूं, तो कैसे पहचानेगा? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कौन से खुदा को पहचानना है. अली अल्लाह जो इमाम ज़मान है उसको पहचानना है, या वो खुदा कि जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं उसको पहचानना है? किसको पहचानना है? इस तरह से इमाम के फरमान को पढ़कर, समझकर, यकीन करके उस पर चलना है. मौला फरमाते ऐसी ख्वाहिश रखो, तुम ऐसा ख्याल ना करो कि हमने फरमान बिला मकसद फरमाए हैं. हमारे फरामीन पढ़ो, सुनो और गौर करो. जिस तरह के हजरत ईसा खुदा में फना हुए थे. अब हजरत ईसा कौन थे? मौला पूछते हैं, हजरत ईसा कौन थे? हजरत ईसा हकीकी थे. गौर करना, वो शरीयत ही नहीं थे, वो तरीकत में भी नहीं चलते थे. वो कौन थे? वो हकीकी थे. आज हम कहां पर खड़े हुए हैं? अगर हम 3 टाइम दुआ पढ़ के खुश हो जाते हैं तो हम हकीकी नहीं है, हम तो शरीयत ही है. अगर हम दसौन देकर और कुछ इबादत करके खुश हो जाते हैं तो हम हकीकी नहीं है, हम तो सिर्फ तरीकत के अंदर है, क्योंकि वो तो सूफी भी करते हैं. हकीकी कौन होता है? जो अपने मजहब के बातिन को समझकर उसके ऊपर चलता है, वो हकीकी होता है. हजरत ईसा हकीकी थे, वो खुदा में फना हुए. कौन फना हो सका खुदा में? जो हकीकी होगा, वही खुदा में फना हो सकता है. शरीयत से फना नहीं, तरीकत से भी फना नहीं, हकीकत से फना हो सकता है. आगे मौला फरमाते हैं, हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज के मुतालिक तुमने सुना है, उसके मुतालिक तुमने क्या ख्याल किया है? क्वेश्चन, आपने क्या ख्याल किया इसके बारे में? कभी आपने सोचा कि मिराज किया थी, वो कौन से घोड़े पे बैठकर गए थे, किस तरह वहां पर पहुंचे थे, और उन्होंने वहां पर क्या देखा? ठहरे, अभी भी मेरी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है. मैं आपको यही फरमान से पढ़कर सुनाता हूं. देखिए क्या मौला फरमाते हैं, तुमने सुना है उसके मुतालिक तुमने क्या ख्याल किया? लोग कहते हैं कि हजरत रसूल घोड़े पर सवार होकर मेराज पर गए. ये सब लोगों की बातें हैं. देखा आपने?
لوگ کہتے ہیں کہ رسول گھوڑے پہ بیٹھ کے معراج پر گئے ہیں. یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں، حقیقت کیا ہے بھائی؟ واپس اپنے آپ کو چیلنج پوچھیں اپنے آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے معراج پر پہنچے تھے اور وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا تھا. اگر آپ براق کے بارے میں کہتے ہیں، گھوڑے کے بارے میں کہتے ہیں، تو یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں، یہ تو کہانیاں ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو حقیقت سے بہت ہی دور ہے. یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں، صرف کہانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے. یہ خدا صرف آسمان میں ہے ایسا نہیں، خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن وہ اصل مقام پر پہنچ کر واپس لوٹے، وہ رات معراج کی تھی. یہ معراج ہے. اس سے پہلے کہ میں اس لائن کو سمجھاؤں، ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، آپ کی سوچ کے لیے. کیا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے لیے سوچنا ہے اور سیکھنا ہے، یا اس کی معراج سے ہم کو سیکھ اور سمجھ کر اپنی معراج کی فکر کرنی ہے؟ سوال، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں سن اور سمجھنا ہے، یا اس کی معراج کو سن اور سمجھ کر اپنی معراج کے بارے میں سوچنا ہے؟ یہ سوال ہے. آئیں دوبارہ فرمان کے اوپر. معراج وہ رات تھی جب وہ اپنے اصل مقام پر پہنچے تھے. اصل مقام فنا فی امام وعث ہے. آپ کی معراج کب ہوگی؟ کیونکہ اگر یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ؟ ہمیں اس کی معراج کی مثال لے کر اصل میں واصل ہونا ہے، اصل مقام پر پہنچنا ہے، تاکہ ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے صراط المستقیم پر معراج پر پہنچ سکیں. معراج پر پہنچ سکیں اور ہم بھی دوبارہ لوٹ کر اپنے مذہب کی چرچا کر سکیں، اپنے بھائی بہنوں کو مذہب کے بارے میں حقیقت بتا سکیں. یعنی کہ مذہب کے مغز کو چکھ کر جب آئیں گے ہم، تو اب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا مذہب کیا ہے. اصل مقام سے جب ہم آئیں گے تو پھر ہم اپنے بھائی بہنوں کو اصل مقام کے بارے میں بتا سکیں گے. تب تک تو صرف باتیں ہیں بس. مولا آگے فرماتے ہیں تم اس کے معنی نہیں سمجھے. دیکھا آپ نے؟ اب میرے کو نہیں بولنا کہ عزیز سر آپ کیوں ایسا بولتے ہو، میں مولا کے الفاظوں کو پڑھ رہا ہوں. یہ معراج ہے. مولا آگے فرماتے ہیں تم اس کے معنی نہیں سمجھے. پیغمبر نے جو مثالیں فرمائی ہے ان کے معنی، کون سی مثال فرمائی ہے؟ معراج کی. اس کے معنی جو عقل اور دانا ہے وہ سمجھیں گے. میرے بھائی بہنوں، میرے وڈیلوں، دیکھیں مولا کیا فرماتے ہیں. بہت سالوں سے ہم یہ فرامین کو پڑھتے ہیں، بہت سال ہو گئے. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان فرامین کو سمجھیں. مولا فرماتے ہیں تم اس کے معنی نہیں سمجھے. کون اس کے معنی نہیں سمجھے؟ اس مثال کے معنی نہیں سمجھے. کون سی مثال؟ معراج کی مثال. کون سی معراج کی مثال؟ جو اصل مقام کی مثال تھی. اس کے مولا فرماتے ہیں معنی نہیں سمجھے. تو پھر کون سمجھے گا اس کے معنی کو؟ پیغمبر نے جو مثالیں فرمائی ہے اس کے معنی جو عقل اور دانا ہے وہ سمجھیں گا. لیکن جو بے عقل ہوگا کہیں گا کہ کس سے کہانیاں سچی ہے. واپس وقت ہو گیا اپنے آپ سے پوچھنے کا. کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر معراج پر گئے تھے؟ یہ مولا فرما رہے ہیں ہم کو.
کہ وہ کہانیوں کو سچا سمجھتے ہیں، وہ براق کو سچا سمجھتے ہیں، گھوڑے کو سچا سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ایک مثال تھی اصل مقام پر جانے کی۔ عقل مند آدمی کہے گا کہ انسان ایک عظیم چیز ہے جو اچھے اور برے کی صحیح شناخت کر سکے گا، وہ انسان ہے۔ عقل مند کہے گا کہ وہ ایک مثال ہے۔ کیا مثال ہے؟ معراج کی اور براق کی ایک مثال ہے۔ اس کا موازنہ کرے گا، انہیں تول سے، انہیں جو سے، انہیں سمجھ سے اس کا موازنہ کرے گا اور سمجھے گا۔ یہ تمہارے اختیار میں ہے، ایسا خیال مت کرنا کہ کام بہت مشکل ہے۔ کام ایٹو بہت مشکل نہ تھی، خالی تھوڑی وقت نے تھوڑی توجہ دیوانی ضرورت ہے، بس تھوڑا وقت اور تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے، بس اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ مولا مرتضی علی کی اولاد وہاں پہنچے، جو کوئی بھی پرندے کی مانند اڑے تہیا کرے وہ پہنچ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس مولا کی جو اولاد ہے، مولا کی جو فیملی ہے اور امام اور پیروں اور دائیوں کے لیے یہ باتیں ہیں، نہیں، آپ بھی اگر طے کر لیں، فیصلہ کر لیں، تو آپ بھی اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ کون سے مقام کی بات ہو رہی ہے؟ معراج کی بات ہو رہی ہے۔ کون سے مقام کی بات ہو رہی ہے؟ اصل مقام کی بات ہو رہی ہے۔ کون سے مقام کی بات ہو رہی ہے؟ فنافی امام ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں اگر آپ تہیا کریں تو۔ ہاں، ابتدا میں زیادہ نہ اڑ سکیں گے تو کم اڑے، اسی طرح آہستہ آہستہ اصل باز کی طرح بن جائیں گے اور صحیح طرح پرواز کریں گے۔ آہستہ آہستہ اڑنے کی کوشش کریں۔ ابھی میں کیسا اڑوں؟ میرے پر ہی نہیں ہے۔ ہمارے پر ہماری تجزیات ہے، ہمارے پر ہماری گریہوزاری ہے، اور اس سے بڑے پر ہمارا اسم اعظم، ہمارا بول ہے۔ اس پر کی پریکٹس کریں اور آہستہ آہستہ اڑنے لگیں، ایک باز کی طرح اڑیں۔ ان تمام باتوں کا خیال کرو۔ اس میں پرندے سے کوئی مقصد نہیں، کیونکہ پرندے جو ہے وہ مثال ہے۔ یہاں پر فرشتے جیسا بننے کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ آپ فرشتے جیسے بن جاؤ اپنے اسم اعظم کے ساتھ، تاکہ تم فرشتوں کی طرح آسمان پر اڑ کر معراج پر جا سکو۔ اگر پرندے سے مقصد ہوتا تو ہم ضرور کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں۔ یہاں پر فرشتے سے کوئی مراد نہیں ہے۔ دن یہ ہے کہ غلط خیال نہ کرنا، خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم خدا کو سجدہ کرو، اس میں خدا کو کیا فائدہ؟ خدا صرف ایک میں نہیں، خدا ہر جگہ ہے، اسے خوش کرنا وہ بہتر ہے۔ جب تمہارا دل خوش رہے تب خدا خوش رہے۔ خالی سجدے کرنے، سر پٹنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ سجدہ اتحاد کے معنی میں ہے، فرمان برداری کے معنی میں ہے، بندگی کے معنی میں ہے، عبادت کے معنی۔ سجدہ امام کی حقیقی فرمان برداری ہے، ورنہ سجدہ کرنے سے مولا کو کیا فائدہ؟ جب آپ فرمان برداری کرتے ہیں تو مولا خوش ہوتے ہیں، آپ کا دل بھی خوش ہوتا ہے، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو یہاں پر ناچیز روکتا ہے اس کو۔ انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں گے اگلے ہفتے۔ تھینک یو مکی صاحب، بہت نوازش۔ یا علی مدد، یا علی مدد، مولا علی મદદ। થેન્ક યુ જી સર। આપણે નેક્સ્ટ મંડેના મળીશું અને જીસસનું સેશન છે ને એ સુલેદીનના ફરમાન ઉપર કન્ટિન્યુઅસ થશે નેક્સ્ટ ફ્રાઈડેના। યા અલી મદદ। یا علی مدد، تمام ساتھیوں کو یا علی مدد، یا علی مدد۔ مولا علی મદદ۔